नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिर नाज़रीन, अफ्तार के इंतहाई बाबरकत लम्हात चंद अयाम बाकी हैं इस मेहमान के। जो है मेहमान ढेरों खुशियाँ, ढेरों रहमतें, ढेरों बरकतें लेकर आया हमारे पास। क्या कहने, रमज़ान के मसाजिद की रौनकें बहाल हो गई। हम एक दूसरे के साथ खुश असलूबी, खुश इखलाक़ी से बात करने लगे। बाज़ारों में गहमी जो है वो बहुत कम हो गई। हम इबादत में मशगूल हो गए। हमने कोशिश की कि हम अपने रब को राज़ी करें। समझो नाज़रीन, चंद अयाम बाकी हैं। अफ्तार की नशरियात में आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा। ये नशरियात आप तक पहुँचाई जा रही हैं ईफल डेवलपर के ताउन से, MB प्रॉपर्टीज़ के और अलसर माल अपार्टमेंट्स के। 94 न्यूज़ पर आप लोग इसको देख सकते हैं और समात आप कर सकते हैं इसको FM 107 मदी बहाउद्दीन की फ्रीक्वेंसी पर। और आपके हमारे राब्ते के नंबर 0546 502 107। आप हमें ख़तूत लिख सकते हैं सुल्तान प्लाजा 2nd फ्लोर FM 107 के एड्रेस पर। समझ नाज़रीन, आज की इस अफ्तार प्रोग्राम की जीनत बने हैं हमारे साथ मौलाना मोहम्मद ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहब। फ़ारूकी साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के कैसा गुज़रा है आपका रमज़ान? तकरीबन गुज़र गया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा भी है, और जो अय्याम है वो भी अल्लाह के फ़ज़ल से ये उम्मीद की जाती है कि बस उसी बरकत के साथ, खूबसूरती के साथ गुजरेंगे माशाल्लाह। और बिल्कुल आज हमारे साथ बारगाह रिसालत में गुलाया अक़ीदत पेश करेंगे हमारे ज़िला की, बल्कि पाकिस्तान की बड़ी मारूफ़ आवाज़ हैं, बड़ी मोहब्बतों वाले हमारे भाई हैं, हाफिज़ असद शौकत साहब। हाफिज़ साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, कैसा गुज़रा है आपका रमज़ान? अल्लाह का फ़ज़ल है, बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सामिर नाज़रीन, आज हम फ़ारूकी साहब की नशिस्त का फ़ायदा उठाते हुए आज इनसे पूछना चाहेंगे, मौलाना फ़ारूकी साहब, हुर्मत रसूल पर अपने इल्म के मुताबिक कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे बताइएगा। आजकल बड़ा मामला ये चल रहा है ग्लोबली भी और बिलख़ुसूस पाकिस्तान में। इस हवाले से बताइएगा कि एक मोमिन का ईमान क्या कहता है इसके ऊपर। हमें जब इस तरह के मामलात देखने चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए, इस तरह के मामलात को किस तरीके से टैकल करना चाहिए, और इस तरह के मामलात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जो कि इस्लाम के नाम पर ममलिकत बनी है, इसमें क्यों कर हो रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जनाब डॉक्टर साहब, आपकी इस नशिस्त के अंदर इंतहाई खुशी और मुसर्रत है कि एक तो ये है कि आप ये तसलसल के साथ जो प्रोग्राम अफ्तार का करते हैं, लोगों को इस वक्त के अंदर अच्छा मैसेज आपकी तरफ से जाता है और ये भी नेकी के अंदर शुमार होता है। बाकी जो आपने सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व हुर्मत के मुतल्लक़ किया है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको इस्लाम का कोई जुज़वी मसला कहा जाए, बल्कि ये बिल्कुल इस्लाम का बुनियादी मसला है। यानी ईमान की जो बुनियाद है वो हुर्मत रसूल, इज़्ज़त रसूल है। बेशक कुरान पाक में अगर आप देखें, कुरान पाक के तनाजुर में, तो जितनी इबादत हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, खैरात, तस्बीहात, इसके अलावा जो भी आप कर सकते हैं, जो नेकियां करते हैं, उन सब का दारो मदार जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पर है। बेशक अगर दरमियान से उसको निकाल दिया जाए, न नमाज, न रोज़ा, न हज, न ज़कात, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर कबूल हो जाए। सब की कबूलियत जो है उसकी बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर है। बेशक उसकी वजह यह है, कुरान पाक के अंदर मैंने जो आयत पढ़ी है, मैं इसकी तरफ आपका सिर्फ इशारा करूँगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि व तुअज़्ज़िरूहु इज़्ज़त भी, व तुवक्किरूहु तौकीर भी, और व तुसब्बिहूहु
اور تسبیحات، بنیادی طور تسبیحات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنا، اللہ اللہ کرنا۔ وہ کسی صورت میں آپ کرتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، سجدے کی صورت میں کرتے ہیں، رکوع کی صورت میں کرتے ہیں، قیام کی صورت میں کرتے ہیں، وہ تسبیحات ہیں۔ لیکن تسبیحات تک پہنچنے کے لیے جو بنیاد رکھی گئی وہ کیا رکھی گئی؟ وَتُعَزِّرُوهُ، سب سے پہلے حضور کی عزت ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، اور حضور کی توقیر ہے۔ اگر حضور کی توقیر اور عزت نہیں ہے تو اگر تسبیحات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تو درمیان اس کو اگر آپ مائنس کر دیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کچھ بھی نہیں بچتا، اس لیے کہ جب جس چیز کی بنیاد ہی نہیں ہوتی اس عمارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ عمارت جو ہے وہ کبھی پایہ تکمیل تک پہنچتی ہی نہیں، اگر ہو بھی تو وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے باقی پورا قرآن پاک، اہمیت کا عالم یہ ہے کہ پورا قرآن پاک جو ہے اگر اس انداز کے ساتھ دیکھا جائے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہی کی پوری کتاب ہے۔ بے شک اس کے اندر معاملات ہیں، اس کے اندر اخلاقیات ہیں، اس کے اندر اور بھی سارے مسائل ہیں، لیکن قرآن پاک نے خود کہا اِنَّهُ هَٰذِهِ تَذْکِرَةً فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، کہ یہ تذکرہ ہے، یہ 30 پارے۔ اور تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ کسی شخصیت کے بارے میں، اس کی زندگی، اس کی نشست و برخاست، اس کا بولنا چالنا، اس کا کردار، اس کی صورت، اس کی سیرت، یہ سارے کا سارا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے سارے مسائل بیان کرنے کے بعد جو اس کا نچوڑ نکالا، قرآن پاک کا جو نام رکھا وہ کیا رکھا؟ تذکرہ۔ کہا یہ تذکرہ ہے، میرے محبوب کا تذکرہ ہے۔ تو وہ کسی نے سچ کہا تھا کہ شداں مداں زیراں زبراں وچ شان نبی دے آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہیں کائی خاصا رمضہ پائیاں۔ اور میرے استاد فرمایا کرتے تھے کبھی پڑھ کے دیکھ ورق ورق جو ادب سے ام الکتاب کا، اسی جانے جا کے ہیں تذکرے، اسی گل اظہار کی بات ہے۔ اگر قرآن کو اس انداز کے ساتھ دیکھا جائے، محبت کے انداز کے ساتھ دیکھا جائے، اور اس جمالیاتی شوق کے ساتھ دیکھا جائے، اور اس نظر کے ساتھ دیکھا جائے، تو قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت۔ اور اس کے بعد پھر ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں تو قرآن پاک نے صرف یہ نہیں کہا کہ حضور کی عزت کرو، توقیر کرو، پھر سکھائی ہے، تعلیم دی، اس کو سکھایا ہے۔ اور کس انداز میں سکھایا ہے؟ کبھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ بے شک حضور کو ایسے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، غارت کر دیے جائیں گے، اور ایسے غارت ہوں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ جو ہے کہ اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر نہ ہوگی، یہ اتنا خطرناک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے بندوں کے لیے کہ جس کو ہر صورت کے اندر سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس چیز کو تو بڑا لائٹ لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ایسی بات کر گزرتا ہے اور اس کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی، وہ اس کو بے ادبی سمجھتے ہی نہیں، وہ اس کو گستاخی سمجھتے ہی نہیں۔ اور کبھی وہ اپنا جو اس کا ذاتی کردار ہے، نماز روزہ ہے، یا اس کی ایک بڑی شخصیت ہے، بڑا نام ہے، وہ اس نام کے بل بوتے پر، اپنی شخصیت کے بل بوتے پر، یا جو ظاہری طور پر اس کے پاس وقتی اقتدار ہوتا ہے اس کے بل بوتے پر وہ اتنی بڑی گستاخی کر بیٹھتا ہے کہ جس کو گستاخی سمجھتا نہیں۔ جب وہ سمجھتا نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضبط ہو جاتے ہیں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اگر خبر ہو، علماء نے لکھا ہے خبر جب نہ ہو یہ بہت بڑا عذاب ہے، خبر جب ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کی بھی توفیق نہیں دی جاتی، یہاں تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہے، یعنی خبر ہی نہیں ہے۔ جب خبر ہو تو بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ انتہائی نازک مقام ہے۔ وہ کہا تھا کسی نے کہ ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید این جا۔ اللہ کے آسمان کے نیچے سب سے نازک ترین جو مقام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، جب یہ آیت اتری جو میں نے پڑھی ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، جب یہ آیت اتری تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور سے اس طرح بات کیا کرتے تھے، اتنے نرم
یہ آشتگی کے ساتھ بات کیا کرتے تھے کہ حضور کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، یعنی اتنا لحاظ کرتے اور اتنا دھیان رکھتے کہ اللہ کا فرمان آ چکا ہے کہیں ایسا، حالانکہ یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا، دینی الفاظ ہاں حضور کے صحابہ کے متعلق تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے کسی لہجے کے اندر، کسی انداز کے اندر، کسی سٹائل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو نکلے، لیکن اس کے باوجود وہ جب بھی بات کرتے وہ اتنے دھیمے لہجے میں پھر کرتے، یہ آیت آ جانے کے بعد کہ حضور کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، ابو بکر کیا کہہ رہے ہو، عمر کیا کہہ رہے ہو، خوبصورت، یعنی یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ ان کا عمل تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم اپنی گفتگو کے اندر جو الفاظ یوز کرتے ہیں عام بندوں کے لیے، آپس میں دوستوں کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک نے اس سے بھی منع فرمایا، فرمایا ایسے الفاظ بھی نہ، اس طرح پکارو بھی نہ، جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے کہا کہ نام لے کر، سرکار کا نام لے کر، یہ قرآن پاک میں تو ہے لیکن کہا کہ نام لے کر پکارنے سے بہتر ہے تم حضور کی صفات سے پکارا کرو، بجائے اس کے کہ ہم یا محمد کہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسم مبارک ہے کہ ویسے تو جب بندہ آپ کا نام اس میں گرامی لیتا ہے تو یہ خود جو ہے نا، یہ خود ہی نعت ہے، ایسے ہی یہ اکیلا لفظ جو ہے نا آپ کا اس میں گرامی، یہ خود پوری کی پوری نعت ہے، یعنی بندہ اور اس کے اندر الفاظ جو ہے وہ شمار کرے یا نہ کرے، تو صرف آپ کا نامی لیا جائے تو لغت والے کہتے ہیں الذی یحمد حمدن بعد حمدن، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، ہر بار تعریف کی جائے، فرش والے بھی تعریف کریں، عرش والے بھی تعریف کریں، لوح و قلم تعریف کریں، نوری ناری آبی خاکی افلاکی سارے تعریف کریں، مخلوق تعریف کرتے کرتے ختم ہو جائے لیکن اس کی تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، اور ساری مخلوق جو ہے وہ اس سے عاجز آ جائے اور وہ کہے کہ زندگیاں بیت گئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کہا محبت یہ ہے کہ حضور کا جب نام لو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ، اللہ نے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی حضور کا ذکر کیا ہے، حضور کا ذاتی نام لے کر نہیں پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ حضور نے چادر لی تو فرمایا اے چادر اوڑھنے والے پاک رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی لی تو فرمایا کملی اوڑھنے والے پاک رسول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نبوت کا ذکر کیا، کبھی آپ کی رسالت مبارک کا ذکر کیا، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک جو ہے وہ جس انداز کے ساتھ ہماری تربیت کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک ایسی کتاب نہیں کہ جو صرف اور صرف ایک تھیوری ہے، بلکہ یہ پریکٹیکل ہے، اس کے اندر ہر چیز بتایا گیا کہ اس طرح کرو، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ اور پھر سرکار کی زندگی مبارک کے اندر ایسا ہوتا کہ حضور جب صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے تھے تو مسائل بیان ہو رہے ہوتے تھے، شریعت کے احکام آ رہے تھے اور حضور صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تھے، ان تک پہنچاتے تھے، تو کبھی جب کسی کی سمجھ میں مسئلہ نہ آتا تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیں، وہ رعایت فرما دیں۔ تو یہ جو کہنا تھا نا سرکار کا رائنا کا مطلب ہے رعایت فرمائے، رعایت کا مطلب ہے کہ دوبارہ یا رسول اللہ بیان فرمائے، ہم سمجھ نہیں پائے۔ تو اب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ ایسا کامن لفظ ہے کہ بالکل اس کا تھوڑا سا اگر لہجہ تبدیل کیا جائے نا تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، عرب کے اندر، کیونکہ عربی زبان تو بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، وہ اس کو جب تھوڑا سا دبا کے پڑھتے تھے نا اہل مکہ تو یہ رائی کا معنی دیتا تھا، جس کا معنی ہوتا ہے بکریاں چرانے والے، جو گستاخی کے معنوں میں آتا تھا، اور رائنا کا معنی ہے کہ رعایت فرما دیں۔ اب کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جو بارگاہ رسالت کے اندر بیٹھے ہیں، جو حضور کی کلاس ہے، جس کو حضور پڑھا رہے ہیں، جو حضور کے شاگرد ہیں، کہ وہ ایسی بات کریں کہ جس کا کوئی ایسا معنی نکلتا ہو۔ لیکن چونکہ جو منافقین تھے وہ اس کا معنی اور لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا،
کہ اے ایمان والو رائے نہ بولا کرو. اب سوچنے کی بات ہے کہ ایمان والے تو اس کو بگاڑ کے نہیں پڑھتے تھے, ایمان والے تو نہیں پڑھتے تھے, صرف یہ لفظ جو ہے یہ مشابہت رکھتا تھا ان کی گستاخیوں کے ساتھ. تو کہا کہ اس لفظ کو لغت سے ہی نکال دو, اپنی لغت سے ہی نکال دو. تم نہ کہا کرو ایمان والو, کیا کہا کرو, انظرنا, کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں, آپ نظر کرم فرمائیں. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رعایت بھی فرمائیں گے اور ادب بھی باقی رہے گا. بسم اللہ. تو اس وجہ سے یہ جو بارگاہ ہے یہ انتہائی نازک ہے, اور ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر جو میں پیغام دوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر, ہماری معمولات کے اندر, آپ جب اس سرکار کی بارگاہ کے اندر بات کریں تو ہمیں کسی صورت میں بھی بے تکلف نہیں ہونا چاہیے. حضور کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ ادب کا دامن ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے, اور جب بھی آپ کا نام اس میں گرامی آئے تو اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں, یہ حق ہے آپ کی اس میں گرامی کا. واہ واہ, سبحان اللہ. سامعین ناظرین, 94 نیوز سے اور ریڈیو آواز 107 سے رمضان کے افطار کی خصوصی نشریات جاری ہیں, اور مولانا محمد ظفر اقبال فاروقی صاحب حرمت رسول پر بڑے خوبصورت الفاظ جو ہے وہ گوش گزار کر رہے تھے. آپ لوگوں کے بھی ہمارے بھی, اور یقیناً ایمان تازہ ہو رہا تھا. ہمارے ساتھ حافظ اسد شوکت صاحب موجود ہیں, میں ان سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. سکون قلب و جگر جسم و جان مدح رسول, غموں کی دھوپ میں ایک سائبان مدح رسول, حرم کی سمت رکوع سجود میری نماز, اور اس نماز کی دائم اذان مدح رسول. مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے, حد ہے, مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے, حد ہے, مدحت شاہ. مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے, حد ہے. ارے پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے, حد ہے. پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے, حد ہے. پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے, حد ہے. پاس کیا خوب. پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے, حد ہے. پاس کیا خوب. چشم انسان کہاں ایسی بلندی دیکھی,
ارے جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے، جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے، پاس کیا خوب اور چشم انسان کہاں ایسی بلندی دیکھی، ارے جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے، جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے، حرف تشدید محبت کی علامت ہے یہاں، ارے نام ان کے جو ایک میم پیشد ہے حد ہے، نام ان کے جو ایک میم پیشد ہے، ارے حد ہے، نام ان کے یہ حد ہے، ہاں حد ہے، کیا حد ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا محمد بڑا کے قلم توڑ دتا، کیا حد ہے، کیا حد ہے، نام ان کے جو ایک میم پیشد ہے حد ہے، نام ان کے جو ایک میم پیشد ہے حد ہے، پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے حد ہے۔ حافظ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ کلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید نکھار پیدا کرے، اور یقین کیجئے کہ دل بھج رہا ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ لوگوں کو کہ رمضان ہم لوگوں سے الوداع ہو رہا ہے، اور یقیناً رمضان کے الوداعی کے ساتھ اس نشریات کا بھی اختتام ہو جائے گا، مساجد کی رونقیں جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی۔ میں مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، مولانا صاحب بتائیے گا کہ رمضان کو اتنے پیارے مہمان کو الوداع کیسے کرنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور یقیناً اس کا تعلق ہماری زندگیوں پر بہت زیادہ ہے۔ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، عنایات اور لطف و احسان کا وہ پاک مہینہ ہے کہ جس کے متعلق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے اندر شیاطین کو جگڑ لیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی راتوں کے اندر اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور اس کی قدرت کی طرف سے آواز آتی ہے کہ کوئی تم میں ہے جو بخشش مانگ لے، کوئی ہے
جو رزق مجھ سے طلب کرے میں اس کو رزق دے دوں، کوئی ہے جو دنیا کی نعمتیں مجھ سے چاہتا ہو میں دنیا کی نعمتیں دے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے آخرت کی نعمتیں چاہتا ہو میں وہ دے دوں۔ یعنی اس حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہر شب ہر دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اس کے کرم کا مہینہ ہے۔ ویسے تو یہ الفاظ جب ہم سنتے ہیں تو کافی یہ ثقیل قسم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر آن ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ سرکار کا ارشاد فرمانا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ تشریف فرما ہوتا ہے، رحمت کے ساتھ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، بخشنے والے انداز کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اپنی مخلوق کی طرف۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ہر رات ایسی رات ہے کہ جس رات رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کے سرکار نے تقسیم فرمائی، اس کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا بخشش کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یعنی اس کے اندر رحمت بڑھتی جاتی ہے، اس کی عنایات جو ہیں وہ کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آخر میں پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو 30 دن ہیں، ان 30 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ آپ نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اکیلے تنہا تھے، گھر کے اندر پانی موجود تھا، کھانا بالکل موجود تھا، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ بالکل آپ پانی کی طرف ہاتھ نہیں کرتے، اچھے کھانے پڑے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، سامنے مختلف قسم کے اچھے جو فروٹ ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ تو یہ ساری جو ریہرسل آپ کر رہے ہیں یہ اسلام کیوں کرا رہا ہے؟ اس کی وجہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں کہ جو مقصد سے خالی ہو۔ سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے کے اندر جو یہ شروع ہوتا ہے بس کیا ہے کہ خاص اوقات ہے سحری کا، اور سحری جب بندہ اٹھتا ہے تو اس کی برکتیں اپنی ہیں۔ اب اس پر اگر میں چلا جاؤں تو یہ بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا کہ جب سحری لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی پکا رہا ہوتا ہے، کوئی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کوئی کھانے کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو ان اوقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہوتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتساہرین، اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر برابر رحمتیں نازل کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ ان کے انداز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کے سونے کا وقت تھا اور یہ ابھی اٹھے ہیں، میری رضا کے لیے اٹھے ہیں، یہ کھانا کھا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب آواز آئے گی اور اپنا ہاتھ روک لیں گے، پھر سارا دن کچھ نہیں کھائیں گے، اور کس کے حکم کے پابند ہیں؟ صرف اپنے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اب افطاری کا وقت آ گیا، سارا دن کچھ نہیں کھایا، اور اب جو سارا دن کچھ نہیں کھایا اس کے ساتھ اس کے لوازمات ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جس طرح آپ نے اللہ کو اپنے ان اعمال پر نگران سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں، یہ کام نہ کروں، تو فرمایا تمہاری زندگی کے اندر باقی جو معمولات ہیں، جو حرام کام ہے وہ بھی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تم غیبت نہ کرو، تم چغلی نہ کرو، تم کسی کو گالی نہ دو، اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھو، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اگر تمہارے پاس کوئی ملازم ہے اس پر آسانی پیدا کر دو، ٹھیک ہے، اس کے شفقت کے ساتھ پیش آؤ، اور مسافر ہے اس کی خبر گیری کرو، اور پھر تم روزے کی افطاری کراؤ، خود افطار کرو، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے افطار کراؤ، یہ ساری کی ساری باتیں ہیں۔ اور پھر اگر تم کسی کی افطاری کراتے ہو تو سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ کسی کی روزے کی افطاری کراتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہر بندے کے پاس تو یہ قوت اور طاقت نہیں ہوگی کہ وہ افطاری کرائے اور اتنا اجر لے لے، اور جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے اجر کے اندر فرق بھی نہیں آئے گا۔ تو حضور نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، بلکہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ اگر تم نے افطاری کرا دی تو یہ اجر اس کو بھی ملے گا۔ اور باقی فرمایا کہ جو بندہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے اس کا اجر الگ ہے، اور یہ صرف افطاری پانی کے گھونٹ کے ساتھ،
آپ شربت کے ساتھ پانی کے گھونٹ کے ساتھ کسی کی افطاری کراتے ہیں تو اس کو یہ سارا ثواب ملتا ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سارا دن آپ نے خیال کیا کہ میں نے یہ چیزیں بھی نہیں کھانی، اللہ تعالیٰ کے حکم کا میں پابند ہوں، میں نے غیبت بھی نہیں کرنی، میں نے گالی بھی نہیں دینی، اگر کوئی آپ پر زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس کو اشارے سے کہہ دیں بھائی میرا روزہ ہے، اس کو کہہ دیں میرا روزہ ہے۔ اچھا 30 دن آپ اس پر ریہرسل کریں، اور 30 دن کے بعد کیا ہوگا؟ 30 دن کے بعد اللہ کا جہاں انعام ملے گا وہاں تمہارے جو ایمان کی معراج ہے، اور جو تمہارے دل ہے، دل پر جو ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی غفلت کے ایک داغ لگ جاتے ہیں وہ بھی سارے مٹ جائیں گے، دل ستھرا ہو جائے گا، بالکل آئینہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کے اندر تمہیں اپنے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، یہ بھی تم دیکھو گے۔ اور فرمایا پھر یہ ہوگا کہ اس پورے مہینے کا جو آپ کی زندگی پر اثر ہے وہ پورا سال رہے گا۔ یہ ایک آپ اس طرح سمجھے کہ پریکٹس ہے، یہ 30 دن آپ پریکٹس کرتے ہیں، اور 30 دن پریکٹس کر کے پورا سال آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ حقیقی طور پر رمضان شریف کا روزہ رکھنے کا، سحری کرنے کا، افطاری کرنے کا، بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا آپ اس وقت حق ادا کریں گے جب اپنی زندگی کے اصولوں کے اندر اس پورے مہینے کو آئندہ پورے سال کے اندر لاگو کریں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے گالی نہیں نکالنی اس لیے کہ میرے رب کی رضا اس کے اندر ہے، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی اس لیے کہ میرا رب ناراض ہو جاتا ہے، میں نے رمضان شریف کے اندر وعدہ کیا ہے۔ تو ہم اس چیز سے دور ہیں، ہمیں اپنی معمولات کے اندر ان چیزوں پر لازمی غور کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ آخری جو عشرہ ہے اور اس کے بالکل آخری ایام میں لیلۃ القدر ہم نے گزار دی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم نے سجدے کیے، دعائیں مانگی، اور بڑے خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ رب سے ہم مانگتے رہے اور اس کی رضا کو طلب کرتے رہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اب جو وقت رہ گیا ہے، بالکل تھوڑے دن رہ گئے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان دنوں کے اندر وہ اس طرح ہو جاتے تھے کہ وہ جس طرح بچہ بلک بلک کے روتا ہے نا، کوئی چیز اس سے لے لی جائے اس کی محبوب چیز تو وہ بلک بلک کے روتا ہے۔ صحابہ کرام رمضان جب جدا ہو رہا ہوتا تھا تو اس طرح روتے تھے، اور آخری راتوں کے اندر اس طرح گڑ گڑا کے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گریہ زاری کرتے تھے کہ رمضان مبارک جدا ہو رہا ہے، کہ جب ہر آن اللہ تعالیٰ کی عنایات تھی، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا زیادہ اجر عطا فرما رہے تھے، وہ اوقات جا رہے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں باقی جو لمحات چند رہ گئے ہیں ان کو اور زیادہ غنیمت سمجھنا چاہیے۔ باقی اگر کمی رہ گئی ہے تو یہ جو چند گھڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ ہی ہوتا ہے نا، وہ بخشنے والی ذات ہے۔ کسی وقت کوئی ایسی ادا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی قبول ہو جاتی ہے کہ ساری زندگی پر وہ ایک گھڑی باری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں، اور لیلۃ القدر کے بارے میں رات کو گزر گئی ہے لیکن ابھی گزری نہیں ہے، ایک رات ابھی بھی باقی ہے۔ حضور کے ارشاد کے مطابق 29 کی رات بالکل اسی طرح اپنی عبادت کا تسلسل بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر گزار دی تو اب ہم بالکل ہو گئے، نہیں، یہ اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ رمضان المبارک باقی جو ایام ہیں وہ بھی اسی طرح گزارنے چاہیے، اور آئندہ جو بندے کو ارادہ کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں جن کا میں نے رمضان شریف میں خیال رکھا ہے، رمضان کے بعد بھی میں اپنی زندگی پر ان کو لاگو کروں گا۔ جی بہت شکریہ سامعین و ناظرین، افطار کی نشریات کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے بات کی ہے حرمت رسول پر، اور بے شک ایک مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جان و مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ کی سے زیادہ اور خود سے زیادہ جو ہے وہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے، اور ایک مومن کی جان مال سب کچھ قربان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر۔ دوسری ہم نے بات کی ہے آج الوداع رمضان کے حوالے سے مولانا فاروقی صاحب نے بڑا اچھا جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ جس طرح ہم پورا ماہ رمضان کا پریکٹس کرتے ہیں، پورا سال بھی ایسے ہی پریکٹس کرنی چاہیے۔ منڈی بہاؤدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں۔ کل آخری پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔